अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज 25 दिसंबर आपको मालूम है कि कायद-ए-आज़म डे होता है। सबको मुबारक कायद-ए-आज़म की सालगिरह की। और ये वो दिन है जिसमें हमें एक किस्म की एक तजदीद-ए-अहद की ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने मुल्क के साथ जो कमिटमेंट है उसका तजदीद-ए-अहद का सिलसिला एक शुरू कर सकें। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि कायद-ए-आज़म की जो ज़िंदगी है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इसी तरह आज क्रिसमस भी है, तो हमारे जितने भी मसीही बरादरान हैं, जहाँ-जहाँ पे भी हैं, उनको क्रिसमस की भी बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनके लिए भी आफ़ियत का बंदोबस्त करे और पाकिस्तान में जो उनका किरदार है, अल्लाह करे कि हम उसको एक्नॉलेज कर सकें और उनको मज़ीद मौक़े दे सकें कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। जो हमारे टॉपिक्स हैं आज, सबसे बड़ी बड़ी अफ़सोसनाक बात देखें, आज ही चूँकि कायद-ए-आज़म डे भी था और आज ही के दिन एक बड़ा ही भयानक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में, जिसमें हमारे एक कप्तान समेत मुख्तलिफ़ जो सिपाही वगैरह जो नाइक वगैरह हैं, वो शहीद हुए हैं और ज़ख्मी भी काफ़ी हैं। तो वहाँ पे आईईडी का जो एक अटैक हुआ है, उसमें उनकी जानें गई हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन शुहदा के लिए और उनके जो अहले खाना हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ये जो चीज़ है, ये क्यों इतनी बढ़ रही है और पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका ज़रा तजिया करेंगे और साथ-साथ थोड़ा-सा सियासी जो मंज़रनामा है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनसे बात करेंगे। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम इसरार। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका टाइम देने का। और बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर अभी आपने भी पढ़ी, सुनी और हमने भी देखी कि एक कॉनवॉय पर अटैक हुआ है आईडी का और उसमें एक कैप्टन समेत जो 5 लोग हैं, 6 लोग वो शहीद हुए हैं और इसके साथ ज़ख्मी भी हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि बन्नू में भी अटैक हुआ, इसी तरह ज़ोब वगैरह का जो मामला चल रहे हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से ख़बरें आ रही हैं। इधर टीटीपी के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो हर जगह पे एक्टिव हो गए हैं। फिर इस्लामाबाद देखें, वो जो हुआ खुदकुश हमला, वो खुदा न खास्ता अगर आगे कहीं चले जाते और आगे जाके किसी टारगेट को टारगेट करते तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। हैट्स ऑफ टू दैट पुलिसमैन कि जिसने अपनी जान देकर उसको बचाया। तो ये जो सूरत हाल आप सारी देख रहे हैं, एकदम ये एक वेव जो आई है और उसमें इज़ाफ़ा हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं? और अफ़गानिस्तान का तो आपको पता है, अफ़गानिस्तान वाले तो कह रहे हैं कि जी हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे पास नहीं रह रहे हैं। हम तो इस मामले में बिल्कुल बरी-ओ-ज़िम्मा हैं। ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जो है वो अपने मामलात को खुद हैंडल करे और जो दहशतगर्दी की वजूहात हैं उनको एड्रेस करे, हम पे ब्लेम ना करे। योर टेक ऑन इट प्लीज़। देखिए, बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस वक्त अगर आप देखिए तो गुज़श्ता तकरीबन चंद माह में अप्रैल ऑनवर्ड्स तकरीबन 300 साढ़े 300 करीब हादसात ऐसे हो चुके हैं जी हाँ। जिनका डायरेक्ट लिंक दहशतगर्दी से मिलता है। और अभी भी मैं खबर पढ़ रहा था कि पेशावर नौशहरा के इलाके में भी कुछ दहशतगर्द दाखिल हो चुके। ओह! सिग्नल सिग्नल का फिर इश्यू हो गया। जी, जनरल साहब आपका जो सिग्नल है वो ड्रॉप हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप इसको दोबारा ज़रा लिंक को क्लिक करके तो कोशिश करें कि दोबारा आ सकें। क्योंकि ये जो वेव आई है, ये बहुत ख़तरनाक है और इसका हमें मेरा ख़्याल है कि तज़िया करना चाहिए कि ये इन दिनों में क्यों आई है और ख़ास तौर पे पिछले चंद दिनों में हम देख रहे हैं, चंद हफ़्तों में, कि बहुत ज़्यादा मामलात जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं और एकदम से चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई हैं। तो ये क्यों हो रही हैं? इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? टीटीपी के साथ जो हमारे मुज़ाकरात कहीं नाकाम हुए या क्या हुआ? उनके साथ मामलात तो काफ़ी देर से चल रहे थे। तो क्या सूरत-ए-हाल बनी है, इसकी ज़रा तजिया करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ-साथ जो अफ़गानिस्तान का जो मैंने आपको शुरू में बताया कि वो लोग जो हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की मैं स्टेटमेंट देख रहा था। उन्होंने कहा जी कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बिल्कुल कोई सेफ हेवन्स वगैरह उनको नहीं दी हुई हैं और ना ही हमारा कोई इसमें कोई एक्शन है जिसमें हम ये कह सकेंगे जी कि ये वो हमारे पास ठहरे हुए हैं या हम उनको ठहराए हुए हैं यहाँ पे। तो हमारी गवर्नमेंट का टीटीपी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही हम इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं। तो जनरल साहब वापस आए हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था जी सिग्नल का, तो जी आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे जी? जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये गुज़श्ता तकरीबन 8-9 माह के दौरान तकरीबन 300 साढ़े 300 ऐसे हादसात हो चुके हैं जिसमें बहुत सी हमारी जानें गई हैं, बहुत से पाकिस्तानियों ने जाम शहादत नोश किया है इसमें। ये कोई यूं नहीं अचानक सब कुछ मामलात नहीं हो गए ये सारे।
دوسری طرف دیکھیے تو پاکستان میں ایک سیاسی ابتری ہے، معاشی طور پر پاکستان انتہائی کمزور صورتحال میں ہے، اور جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ یہ تینوں چیزیں، ایک دہشت گردی کا جو افریت ہے اور اس کے ساتھ ہماری معاشی جو کمزوریاں ہیں اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اگر تینوں یہ سینرجائز کر جائیں ایک وقت میں تو پاکستان کو بہت بڑے خطرات ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اتنے بڑے خطرات سے دوچار کرنے میں انٹرسٹڈ کون ہے، اور جی یہ کیوں ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے۔ افغانستان کی جس وقت حکومت ہے اس کا یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور طالبان نے ہی پاکستان کو انکریج کیا تھا کہ مجھ سے بات چیت کرے، پاکستان سے بات چیت بھی کی، کچھ سیز فائر بھی ہوئے، پھر دوبارہ انہوں نے سیز فائر کو ختم کر دیا پچھلے دنوں، اور یہ شروع ہو گیا اس بات پہ۔ یہاں پہ ابھی ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ بلوچستان کے جو چند ٹیررسٹ گروپس ہیں، دو ان میں سے وہ بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مل چکے ہیں، اور آپ کے نظر سے شاید گزرا ہو، ایک آڈیو لیک چل رہی ہے جس میں القاعدہ کے امین الظاہری کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، حالانکہ امریکنز کا کلیم یہ تھا کہ ان کو کچھ عرصہ پہلے افغانستان کے اندر ان کو مار دیا گیا جان باخ ہو گئے، مار دیا گیا تھا اس میں۔ تو کیا وجہ ہے یہ؟ نمبر دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک کہ جب یہ طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا، اس وقت جو وہاں پہ لوگ موجود تھے افغانستان کے اندر، اس میں پراکسیز تھیں، کچھ لوگ ڈائریکٹلی انوالو تھے، جو بھارت کی تھیں اور جو سی آئی اے کی تھیں، جو موساد کی تھی، وہاں پہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو کام کر رہی تھی اپنی افغانستان کی، وہ بھی وہاں موجود تھی، ان کی فورسز بھی وہاں موجود تھیں، اور پھر اگر آپ دیکھیے تو وہ میلٹ تو ہو گئے لیکن ختم نہیں ہوئے۔ دوسرا بڑا جو ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ طالبان جس وقت حکمران ہے وہاں پر، اسلامک ایمریٹس افغانستان کے، یہ ایک مونولتھ ایسا گروپ نہیں ہے، ان کے آپس میں بھی تعلقات ہیں، کوموڈریٹس کے اور جو ہارڈ لائنرز کے درمیان بھی آپس میں یہ چل رہی ہے بات چیت، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز جو بہت اہم یہ ہے کہ طالبان پورے افغانستان پر اس طریقے سے کنٹرول حاصل نہیں کر سکے جس کی ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے بھارت نے دوبارہ وہاں پہ انٹری کر لی ہوئی ہے، اور امریکہ، اس کے صرف بوش نکلے ہیں وہاں سے، امریکہ وہاں سے نکلا نہیں ہے۔ اس خطے کو سٹیبلائز ہونے دینا یہ امریکن لیڈ ویسٹرن ورلڈ کی اور جو بھی ان کے الائز ہیں ان کے یہ بالکل انٹرسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف امیجن کیجئے اگر یہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے افغانستان اور پاکستان، اور جو ایک کوشش ہو رہی ہے کہ یہ کنیکٹیوٹی کا ہب بن جائے اور سنٹرل ایشین ریپبلکس، اس کے بعد کیسپیئن کی ریسورسز یہ سب کھل جائیں، ان کو آنے جانے کا راستہ مل جائے، تو یہ خطہ مغربی دنیا سے جو ان کے جو مالیاتی سینٹر ہے، یہ دنیا کا جو اکنامک ہب بننے کا اس میں پورا پورا پوٹینشیل ہے۔ اگر یہ ہوگا تو مغربی دنیا کی اجارداری پھر ختم ہو جائے گی، یہ نہیں چاہیں گے کبھی بھی وہ۔ اس لیے اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا یا ٹوٹلی اپنے انڈر کنٹرول رکھنا یہ ان کا انٹرسٹ رہا ہے۔ چین کا پھلنا پھولنا اس علاقے میں ان کو قبول نہیں ہے، اس کا اظہار انہوں نے کبھی ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کیا، بلکہ کھلا کھلا انہیں کر دیا اس چیز میں۔ جی جی تو ان بیسٹ بیک گراؤنڈ میں ان لوگوں کو دوبارہ ایکٹیو کیا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ گزشتہ حکومت کے دوران چونکہ بہت زیادہ امریکنز کے لیے یہاں پہ مشکلات پیش آئیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ حکومت ہے اور اس کے دوران ہم وہ رعایت حاصل کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے وہ افغانستان کو کنٹرول کر سکیں یا افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھ سکیں۔ پاکستان تو ویسے ہی مصیبت کی حالت میں ہے، شاید یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے، چین کو روکنا دوسرے مقاصد میں ہے، اور اس خطے کو ٹوٹلی بوٹل اپ رکھنا وہ ان کے الٹیمیٹلی مقصد ہے ان کا یہ۔ تو اس پھر لیے جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں جو آپ نے کہا کہ یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو آسانی کے ساتھ وہ حاصل کر سکیں، تو یہ تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سدباب کرنا چاہیے نا۔ دیکھیے وہ سدباب کرنا تو حکومت اس وقت کرے گی نا جب ان کو پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کا تھریٹ پرسپشن ایز اے نیشن وہ کلیئر ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم جو کہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں ہمارے، اور وہ نیشنل سیکورٹی کے الٹیمیٹلی ہیڈ بھی ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا، انہوں نے ان سارے واقعات پہ، میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ بلائی جائے گی جس میں بیٹھ کر سب معاملات کو کھلے دل سے ڈسکس بھی کیا جائے گا، اور ایک قومی سطح کی ایک پالیسی بنے گی جس پر پھر عمل کیا جائے گا، اور اس پالیسی میں تمام وہ عناصر جو پاکستان کے خطرہ بن سکتے ہیں، تمام وہ ایلیمنٹ جس سے پاکستان کی سالمیت خطرات ہو سکتے ہیں،
ان کو ان کے لیے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ترتیب دی جائے گی اور وہ پھر اسٹریٹجی پہ عمل کیا جائے گا. لیکن ابھی تک ایسا ہو نہیں سکا. آرمی اپنے تئیں لگی ہوئی ہے. اگلے دن بھی چیف آرمی اسٹاف جب یہ بنو والا حادثہ ہوا جس میں ہمارے ایس ایس جی کے جری جوانوں نے کام کیا تو تشریف لے گئے تھے. انہوں جا کے وہاں بھی ملے ہیں, لوگوں سے بھی ملے ہیں. پھر آ کے انہوں نے ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر میں بھی بچوں سے ملاقات کی ہے. تو وہاں انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی تھی کہ ویل ٹیک دا بیٹل ٹو دی ٹیررسٹ. ہم پاکستان کو نقصان پہنچنے نہیں دیں گے. بھارت یہ ٹھیک ہے, فوج کا عزم اپنی جگہ پہ, لیکن بحیثیت قوم ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی اس کے لیے وہ مجھے واضح نہیں ہے. اور میرا جو چیف ایگزیکٹو ہے میرا اس وقت ملک کا, وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں امریکہ سے لڑ پڑے, نہ, ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ. سپر پاور ہے, ہمارے ان سے تعلقات ہیں, معاشی انٹرسٹ جڑا ہوا ان کے ساتھ. لیکن اس سب کے بیچ میں رہتے ہوئے پاکستان اپنے تئیں جو اتنا پاکستان کے حد تک جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کو لک آفٹر پاکستان کر سکتا ہے. پہلے بھی کرتا رہا ہے, اب بھی کر سکتا ہے. تو اس کو بڑے واضح ایک ہمیں اسٹریٹجک ڈائریکشن لینی ہوگی, ورنہ یہ جس طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے کام دن بہ دن, یہ خدا نہ خواستہ جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی, اگر یہ سب کچھ سینرجائز کر گیا اور ان کے جو منفی اثرات ہیں ایک دم اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تو پھر پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ مشکلات جائیں گی. آپ کی جو گفتگو ہے مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا یہ ایک گرینڈ ڈیزائن کا حصہ تھا کہ اس خطے کو کیسے ڈیسٹیبلائز رکھنا ہے, کیسے چائنا کا رول یہاں سے کم کرنا ہے, کیسے پاکستان جیسے جو ممالک ہیں جو کوئی اسٹریٹجک لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں ان کو اس حالت میں رکھنا ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اس طرح کا کام نہ ہو سکے جہاں پہ کوئی اسٹیبلٹی آ سکے, کوئی اکنامک جو پروگریس ہے وہ ہو سکے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا وہ سارا اس چیز کا حصہ تھا؟ جی, مجھے ڈاکٹر شاہد مسعود نے ان دنوں یہ جب یہ بات چل رہی تھی پروگرام میں ایک میں پوچھا تھا, جی میں نے کہا جی میری یہ بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ رجیم چینج پاکستان میں ہوئی ہے اور یہ اس میں ہمارے لوگ دانستہ یا نادانستہ اس میں کسی طریقے سے حصے دار بنے ہیں, کیونکہ امریکنز اس طرح ڈائریکٹلی نیکڈ کام نہیں کرتے. ان کے کام کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے ان کا, اور وہ شرم میں شرم بھی نہیں رکھتے. وہ انہوں نے پاکستان کو مالیاتی طور پر اتنا کمزور ہونے دیا. آج جب دیکھ لیں جس حالت میں ہے, FATF کے ذریعے پاکستان میں پریشر رہا, پھر آپ دیکھ لیجیے IMF جگہ جگہ پاکستان کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اب پاکستان جس حالت میں ہے, پاکستان میں آپ دیکھیے کہ کیپٹل فلائٹ بھی ہو رہی ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ آ بھی نہیں رہی, پاکستان کی اکنامک کنڈیشن سیاسی ابتری کی صورت میں وہ اسٹیبل ہو بھی نہیں پا رہی. اور جو آپ اس وقت جو ہمارے حکمران ہے جماعت PDM سارے مل کر ان کی تقریریں آپ سن لیجئے, لیکن ایک واضح جو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے جو میٹرکس ہیں, تھریٹ میٹرکس کیا ہے پاکستان کا, انوائرمنٹل میٹرکس کیا ہے, اور کس میں پاکستان نے آپریٹ کرنا ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے, وہ ایک واضح ڈائریکشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. ہم صرف اسمبلیاں توڑو, اسمبلیاں جوڑ لو, ہم صرف اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. اور جو پاکستان کے لیے جن خطرات کی نشاندہی بارہا کی جا چکی ہے وہ آپ کے سر پر ہیں, اس سے نپٹنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی آپ کو نظر آ نہیں رہی. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک ابتری میں اضافہ کیا جا رہا ہے. PDM کی گورنمنٹ یہ پچھلے دنوں پنجاب میں کیا, PDM کی گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھا اس کو کنٹرول. اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہو بھی جاتی ہیں, الیکشن ہو جائیں گے نا, بہت بڑی بات یہ ہے. جی ہاں, تو سیاسی جماعت ہے PDM میں 13 جماعتیں ہیں, 12 جماعتیں ہیں, تو وہ الیکشنز کیوں گھبرا رہی ہیں. اور دوسری طرف خان صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ اس سیاسی ابتری میں کہ حالات اتنے نہ بگڑ جائیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی کنٹرول نہ ہو ان کا. کل کو اگر یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی حالات خراب ہو سکتے ہیں تو اس کا طریقہ تو واحد تو یہی ہے کہ الیکشن کروا دیے جائیں. اب اگر ہم سب الیکشن یہ بات کروانے کر کے رہے لیے ہیں, ہم سب یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن سے پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. سر یہ بات یاد رکھیے گا, الیکشن مسائل کی حل کی طرف پہلا قدم ہوگا. اس کے بعد ایکچولی کام اس کے بعد بہت زیادہ کرنے والا ہے, کیونکہ اگر آج خان صاحب PTI کو لے کر میدان میں ہیں اور PDM کو انہوں نے دیوار سے لگایا ہوا ہے سیاسی طور پر, تو کل کو PDM بھی تو یہی کارروائی کر سکتی ہے نا. وہ بھی کرتے رہے ہیں پہلے, وہ الگ بات ہے کہ ان کو کامیابی نہیں ملی. لیکن اگر جس طریقے سے ہماری اکنامک کنڈیشن ہے, خان صاحب لیٹ سے مارچ اپریل میں الیکشن ہو جاتے ہیں, وہ الیکشن جیت کے آ جاتے ہیں, تو ان کے پاس کون سا ایسا فارمولا ہے کہ سڈنلی پاکستان میں دولت کے انبار لگ جائیں گے. وہ بھی تو ٹائم لگے گا نا ان کو بھی. تو اس لیے ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. الیکشن یس ہونے چاہیے, لیکن الیکشن کے بعد کی جو صورتحال ہے
اس کو کیسے سنبھالا جائے گا اب اس میں وہ جو سنبھالنے کی جو بات ہے، جو کہ ایک بیلنسنگ فیکٹر جس کو کہتے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہمارے سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھنے کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ الیکشنز کی طرف بڑھا جائے۔ لگتا یوں ہے، پرسیپشن بھی یہی ہے، اور لوگوں سے جب بات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں اور عمران خان صاحب واپس آئیں۔ کیا یہ پرسیپشن جو ہے وہ آپ کو درست نظر آتی ہے؟ جی نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ جب یہ نئی لیڈرشپ جو چینج ہوئی ہے ان کے ہاں ایسی سوچ ہے، کیونکہ میرا خیال ڈائریکٹلی کانٹیکٹ ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اور جو چیزیں زیادہ اس وقت کرٹیکل بنی ہوئی ہیں، جس کی سے ٹیررزم کے خلاف لڑنا ہے، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ملک میں کوئی ذی ہو شخص پاکستان میں یہ نہیں چاہے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے سیاسی اختلافات، سیاسی نظریات جو بھی ہوں، کوئی یہ شخص یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان لگاتار اس سیاسی ابتری کا شکار رہے، اور سب کو معلوم ہے کہ سیاسی ابتری کا جب تک حل نہیں کیا جائے گا باقی مسائل آپ کے بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ جو کہا جا رہا ہے، یہ بار بار لوگ بات کر رہے ہیں، میں اس سے اگری کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ نئی لیڈرشپ کے لیے یہ بہت کرٹیکل ہے۔ اگر انہوں نے ٹیررزم کے خلاف بھی لڑائی لڑنی ہے، اگر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بھی بہتر رکھنا ہے، کیونکہ اکانومی بہتر ہوگی تو ہی فوج اس قابل ہو سکے کہ اپنے کام کر سکے۔ ہاں، اس وقت تو فوج کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، اگر اکانومی کمزور ہے تو فوج کو ریسورسز وہ نہیں مل سکتے جو ان کو چاہیے، آپ کی لیکن پولیس کو ریسورسز چاہیے وہ نہیں مل یہ سکتے۔ یہی تو چیز سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اکانومی کا خدا نہ خواستہ اس طرح جس طرح بھٹا بیٹھا ہوا ہے اس وقت، اگر یہ کنٹینیو کرتا ہے تو اس کا تو سب سے زیادہ امپیکٹ تو ہماری افواج کے اوپر ہوگا، اور ان کی تنخواہیں کہاں سے آئیں گی، کیا ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے۔ اور یہ دیکھیں، ادھر ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے لیولز کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل مس مینجمنٹ سی ہو رہی ہے، جس طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ چیف سیکرٹری کے ساتھ معاملہ ہوا، لوگوں نے اس کے اوپر باتیں کی ہیں کہ کس طریقے سے جا کے ان کو مارا گیا یا زدوکوب کیا گیا بقول شخص سے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ لیکن اگر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اور خبریں آ رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ تو ہے نا کہ پھر وہ مائکرو لیول پہ جا کے مینج کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے سر، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ایک پرسیپشن جو کہ ڈیولپ ہوگی ہوئی ہے، ہر سٹوری کو اس پرسیپشن میں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے چیف سیکرٹری ایک چھوٹی سی شخصیت نہیں ہے کہ آپ ان کو پکڑ کے کر دیں گے یا کوئی جا کے ان کو بالے گا اس کو۔ وہ انتظامی طور پر صوبے کے ہیڈ ہیں، ایڈمنسٹریٹو جتنی پاور ہے یہاں پر، جو بھی ہوتا ہے ان کے، یا جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو کے جو ہیں ان کے دستخط سے کام ہوتا ہے سارا۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی افواہ پھیلائی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ چیف سیکرٹری کی طرف جو مجھے اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب کو جب یہ گورنر صاحب کی طرف سے محصول ہوا تو انہوں نے گورنر صاحب کے ساتھ باقاعدہ اپنے بات چیت میں انہوں نے اظہار بتایا کہ اس میں یہ لکوناز ہیں، اس میں یہ خرابیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو اس کے بعد کہیں جا کے جو بھی معاملات ہوئے، اور یہ بھی مجھے اطلاعات ہیں کہ چیف سیکرٹری صاحب نے اس وقت جو چیف منسٹر، ابھی چیف منسٹر ہی ہیں پریزیڈنٹ صاحب، ان کو لوپ میں رکھا ہوا تھا اس میں۔ لیکن بہرحال ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی ہے، یہ غلط ہے پرسیپشن۔ یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف اگر آپ دیکھیے تو چیف آرمی صاحب نے جب عہدہ سنبھالا تو اپنے جو یونٹ کا آفیسرز تھے، اپنے ایف ایف کے لوگ تھے، ان کے ملے تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھئی آپ کی کیا، آپ کی ہوں گی ترجیحات کیا ہوگی؟ اس کے سب سے پہلی ترجیح تو میری یہ ہے کہ میرے ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا کام کریں گے یا کوئی ایسے اس میں حصہ لیکن بنیں گے۔ جن وہ صاحب آپ نے کہا کہ ان کی بیسک اور پرائمری اور یہ بات ہونی بھی چاہیے، ان کی یہی بات ہونی چاہیے پرائیورٹی، کہ جو ادارے کی ساکھ ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ آپ کائنڈلی مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابھی جب سے وہ آئے ہیں، مہینہ تقریباً ہونے والا ہے، انہوں نے 3 یا 4 ایسے کوئی سٹیپس جو بڑے بڑے کیے ہوں جسے اندازہ ہو کہ جی کانفیڈنس بلڈنگ ہو رہی ہے اور ریپوٹیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی دیکھیے، میں چونکہ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہوں فوج میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ آئی ایس پی آر کی طرف واضح چینج آپ کو نظر آتی ہے، وہ جو امیج بلڈنگ کی جاتی ہے آئی ایس پی آر میں وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ خبریں آتی ہیں اور خبریں آپ کو بتا دی جاتی ہیں، جو بھی خبر ہے فوج کے لحاظ سے وہ آپ کو پیش ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک بڑی واضح تبدیلی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ دوسری جو آپ کو تبدیلی آپ کو نظر آنی شروع ہے، وہ یہ جو پمپ اینڈ شو تھا بہت زیادہ گزشتہ دنوں آپ دیکھ رہے ہیں پروگریسولی، اس کو وہ ڈسکریج کر رہے ہیں بڑے اسٹرانگلی اس چیز سے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فوج پاکستان کو وہ سارا کچھ جو لنکیج ہے جس کی وجہ سے بدنامیاں ہو رہی ہیں ان سے کسی طریقے سے باہر نکالا جائے۔ لیکن یہ کہتے ہوئے میں یہ پھر آپ کے ساتھ سے میں دہرانا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت جس صورتحال کا دوچار ہے،
جیسے آپ نے بھی کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی، اوپر سے ٹیررزم، یہ نیشنل سیکورٹی کا بہت بڑا ایشو بن گیا ہے پاکستان کے لیے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کی جو ذمہ داری ہے، اور چیف آرمی اسٹاف بھی اس کو میرا خیال سمجھتے ہوں گے شاید، وہ بھی جب آپ اور میں یہ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی مجھ سے ہم سے زیادہ باخبر بھی ہیں، اور ان کو ایڈوائز کرنے کے لیے بہت بڑی ایک ان کے پاس ٹیم بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی ان سے سجیسٹ کر رہی ہوگی کہ بھائی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بلائی جائے میٹنگ اس کی، جہاں بیٹھ کے سارے کچھ تھرڈ پہ ڈسکس ہو، سب کچھ ٹیبل پہ رکھا جائے، اور تمام معاملات کو ایک سے لے کے زی تک جو بھی معاملات ہیں جن کی وجہ سے آپ کی یہ آج پاکستان کی حالت ہے، ان کو زیر غور لایا جائے، اور اس کے بارے میں واضح حکمت عملی اپنائی جائے. اور ٹھیک الیکشنز ایک سٹیپ ہے اس کے لیے، اور وہ کرنا پڑے گا ہمیں، آج کریں کل کریں، ٹھیک جتنا دیر کریں گے پاکستان کا ہم اتنا نقصان کر رہے ٹھیک. ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پچھلے ایک مہینے کے اندر اعظم سواتی صاحب کا جو کیس ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بڑا وگرسلی پرسو کیا جا رہا ہے، اور ابھی تک وہ ان کی رہائی نہیں عمل میں آ سکی، صرف ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر اور ایک کویسچن اٹھانے کے اوپر. تو یہ بھی ذرا چیزیں ہمیں میرا خیال ہے دیکھنی چاہیے، تاکہ جو پرسیپشن بلڈنگ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرسیپشن از آلویز لارجر دین دی ریالٹی، اور اگر پرسیپشن کو بہتر بنانا ہے تو کچھ اس طرح کے اسٹیپس لینے پڑیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جی کہ یہ واقعتاً اے پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں اور واقعتاً نیوٹرل ہو چکے ہوئے ہیں، اور اپنے مینڈیٹ کے اوپر چل رہے ہیں. کیونکہ نہ الیکشن کرانا ان کا مینڈیٹ ہے، نہ ان کا یہ مینڈیٹ ہے کہ کسی کی آمد کو روکیں، کسی کی جانے کو روکیں. یہ ان کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں. جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کے اوپر وہ واپس آ جائیں گے تو پرسیپشن بلڈ ہونا شروع ہو جائے گی. جی ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں تو میں اور چیزیں شامل کروں گا، اس میں یہ بھی شامل کروں گا کہ ارشد شریف کو جس بہیمانہ طریقے سے ان کا جو اسیسینیشن ہوئی ہے، وہ بھی چونکہ الزام تو براہ راست لگا ہے نا، اس میں بھی لوگ آج بھی اوپنلی نہ کہیں، دبے دبے لفظوں آج بھی یہی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، ان کے لیڈر پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر اس میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی، اس کے اوپر بھی کچھ ہمیں. نہیں ہوئی. یہی تو میں اور کہہ رہا یہ ہوں. بھی دیکھیں، یہ میں اور دیکھیں اور وہی اور آپ سے ساتھ کر ساتھ رہا ہوں. اور ساتھ ساتھ جنرل صاحب یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے اسی مہینے میں جو کبھی پہلے نہیں ہوا تھا، اور جس کے اوپر مجھے شدید افسوس ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ لچر پن دیکھا ہے ان آڈیوز کی صورت میں جو ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ پہلے کبھی ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا، کہ اتنی اخلاق باختہ قسم کی آڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا سا بحثیت قوم بھی شرم بھی تھوڑا آنی نہیں چاہیے، اور ان کو اسرار روکنا ہمیں، بھی چاہیے. اسرار دیکھیے تھوڑا نہیں، بہت زیادہ ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے اس بات پہ. اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ چونکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انسینیٹ بار بار فوج کو کیا جاتا ہے، یہ جو ابھی لیٹسٹ جس ریلیز کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ جس دور میں ہوئی ہیں اس وقت پی ایم ایل این کی حکمرانی تھی. جی ہاں. اور مت بھولیے کہ آئی ایس آئی کے علاوہ ایک اور دوسرا ادارہ بھی پاکستان میں موجود ہے، آئی بی، جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکٹلی انڈر ہوتا ہے. آئی بی کا سربراہ ان کے ڈائریکٹلی انڈر ہوتا ہے. صحیح. اور آئی بی کو نواز شریف صاحب نے بہت انیبل کر دیا تھا اس میں. یہ کس نے کیا ہے اس کا پتہ لگانا چاہیے، اور کیوں ہوا ہے بغیر اجازت کے، کیونکہ سپریم کورٹ کا بڑا واضح حکم ہے اس کے اوپر. بالکل اور بالکل. اس کو جس نے لیک کیا ہے کیوں کیا گیا ہے، یہ آپ سیاسی یقین فوائد کریں کے جان لیے کیا صاحب، ہوا. اگر یہ کام یہاں پہ کسی بھی ویسٹرن کنٹری میں ہوا ہوتا تو ہیونز وڈ ہیو فالن. یہاں پہ ہم جی لوگ تو چپ اسرار کر کے بالکل کہتے صحیح ہیں جی آپ کہ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ تو بالکل حد صحیح آپ ہوگی. کہہ رہے ہیں. یہ حد سے زیادہ گزر گئے ہیں آپ. یہ اپنی قوم کے پوری جو اخلاقیات اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں. میری ذاتی زندگی، میں انسان جتنا مرضی گناہ گار ہوں، بہت زیادہ گناہ گار ہوں میں شاید میرے ذاتی زندگی اس قدر خراب ہے جس کا میں شاید ذکر بھی نہیں کر سکتا، لیکن کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے میری ذاتی زندگی کو یا کسی اور شخص کی ذاتی زندگی کو اس طریقے سے پبلک میں لے کے آئے. اور وہ شخص اس کے بارے میں جو لوگوں کی پرسپشن ہے کیا نہیں ہے، وہ میرا کام نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا ایبسلیوٹلی. کام نہیں ہے. یہ لیٹ دا پیپل جج دی مین ہمسیلف. لوگوں کو ہم اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں. اور پھر دیکھیے ظلم کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. ہم نے ایک شخصیت کو باقاعدہ اٹیک کر دیا ہوا ہے. اس شخصیت کو اٹیک کرنے کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو. جو حکومت ہے اس کا کیا خیال ہے کہ وہ اس سے مبرہ ہوگی؟ کل کو ان کے بارے میں جیسی چیزیں باہر آ سکتی ہیں. یہ اور جب ہم ذاتیات پہ اتر آئے ہیں تو دیکھیے بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ جب آپ کے پاس کسی آرگومنٹ کا جواب نہیں ہوتا یا کسی نیریٹو کو آپ اسٹرانگلی
اپنا نیریٹو بنا کے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے قابل نہیں رہتے یا بات آپ کی سوچ دوسرے سے کمتر ہوتی ہے تو آپ پھر ایسے ڈنڈوں پہ اتر آتے ہیں, اس شخصیت کو گالم گلوچ پر یہ ذاتی اٹیک دینے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک واضح ہے کہ اگر یہ جس نے بھی کیا ہے ان کے پاس شاید جس شخصیت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ان کا نیریٹو, ان کا توڑ نہیں ہے ان کے پاس, کوئی تو توڑ اب اس نہیں طرف اترا ہے. یہ اس کا نقصان ہم کیا کر رہے ہیں ملک, اس قوم میں اور ملک میں ایسی ایسی لچر باتیں آپ سن رہے ہیں, ہم ان بچوں کو کس طرف لگا دیا ہم نے اس میں. کس اور طرح اس میں اکراس دی بورڈ میں سمجھتا ہوں, دیکھیے اسرار, اکراس دی بورڈ ہم سب ذمہ دار ہیں اس میں. ہم آپ اگر یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے, میں حیران ہوں کہ بھئی ہمارے جو نوجوان بچے ہیں آج کل, یہ چیز جو میں اور آپ جس میں بات کر رہے ہیں ہر بچے کے ہاتھ میں ہے یہ, اور ایبسلیوٹلی کسی کو آپ روک سکتے نہیں ہیں. بچوں کو کوئی صحیح بات. پیرا تو نہیں ہر وقت دے سکتا بچوں کو پر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہی ہے. بچے ہیں, بچیاں ہیں ہماری. تو کیا جنرل صاحب آپ یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو کام جو ہو رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, چاہے وہ رائٹ کر رہا ہے, لیفٹ کر رہا ہے, آئی بی کر رہی ہے یا ادھر سے دوسری طرف سے ہو رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے اس کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. اس فیکٹری کو, یہ جو ٹوٹا فیکٹری ہے اس کو فوراً بند ہونا چاہیے. جی نہیں, نمبر ایک سے یہ بند ہونا چاہیے. دیکھیے میں تو یہاں پر ایک اور چیز بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو جب سے سارا شروع ہوا تھا, یہ جج ارشد صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے معاملے سے شروع ہوا تھا. جی ہاں, وہ کیس اب بھی ہماری عدالتوں میں کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے. اس وقت جنہوں نے یہ ویڈیو بنائی تھی, جنہوں نے اس کو استعمال کیا تھا, ان کی جو ایفیڈیوٹ بھی ارشد صاحب کا پڑا ہوا ہے, حکومت میں اپنا عدالتوں میں پڑا ہوا ہے. اگر آپ کرنا شروع کر دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس طریقے سے ہم اس چیز پہ اترائے ہیں, بلیک میلنگ پہ اترائے ہیں لوگ. اور نہ صرف ہی اس کو بند ہونا چاہیے, بلکہ جو لوگ بھی اس میں ملوث رہے ہیں کسی سٹیج پر بھی, اور گزشتہ چند سالوں سے یہ معاملات چلا ہے اس سے, ان سب کو اگر آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے تو یہ چیز رکے گی نہیں. آپ کے کہنے سے رکے گی نہیں یہ چیز. یہ بالکل اس صحیح کے بات. لیے آپ کو سخت ترین سزا دینی پڑے گی ان تمام لوگوں کے لیے, چاہے جو بھی ادارہ اس میں ملوث ہے, اکراس دی بورڈ. کوئی اس میں وہ ڈسٹنکشن نہیں رکھنا چاہتا. جو بھی ملوث ہے اس میں اس کو سامنے لانا چاہیے. خاص طور پہ اس لیے بھی سامنے لانا چاہیے کہ ہماری ISI کے اوپر بار بار یہ الزام لگ رہے ہیں یہ, اور میں نہیں سمجھتا کہ ISI اتنا گر سکتی ہے. اس کی ذمہ داریاں اور بہت زیادہ ہیں. And they should come clean. They should come clean. بالکل. دیکھو قوم کا بہت اعتماد ہے اس کے اوپر. آج بھی قوم کی میجورٹی جو آپ کی فوج پر, آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی پہ بہت بڑا اعتماد رکھتی ہیں. اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ. جب یہ بات کرتا ہوں, چاہے ارشد شریف کی ہو, چاہے اعظم سواتی صاحب کی ہو, چاہے خان صاحب کی ہو, چاہے ویڈیوز کی ہو, یہ میں اس لیے بھی بار بار اس چیز کا کہہ رہا ہوں کہ میرے ادارے کا جو ہمارے خون میں ہے, ہم پوری جنریشن سے گزر رہے ہیں. آج بھی میرے بچے فوج میں ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا نام کلین ہو, اور اس کے اوپر جو الزام لگے ہیں یہ بالکل دھل جائیں, اور دھلے ٹرانسپیرنٹلی, تاکہ پتہ چلے کون اس میں ملوث ہے, جو بھی ہے اس میں. جب تک وہ کافی کردار تک ہم نہیں پہنچ جائیں گے. یہ آپ گزارش کریں گے آرمی چیف صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا عمل کریں اور ایک سٹیپ لیں کہ جی یہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا, اگر ہماری طرف سے کیا ہے یا کسی طرف سے بھی کیا, تو اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہو اور پتہ چلے کہ یہ کس نے کیا ہے اور قرار واقعی سزائیں ملیں ان کو. جی بہت ضروری ہے یہ, بہت ضروری ہے یہ. میں آپ کے پروگرام میں بات نہیں کر رہا. میں جب سے جناب منیر نے عہدہ سنبھالا ہے, میں نے اس دن بھی جب سے کسی نے پوچھا تو میں نے یہ 3 سٹیپ جو آپ کو بتایا نا, میں نے کہا وہ 3 کام کر دیں, ارشد شریف والا, اعظم سواتی والا اور خان صاحب والا. اس میں حکومت کو کہیں کہ بھئی ہم ہر سسٹمز کے تیار ہیں اور ریسورسز بھی ہیں پاکستان کے پاس, تاکہ ان تینوں کا ہم پتہ لگا کر ان تمام لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچائیں. اور اس میں چوتھی چیز شامل کر لیجیے, یہ جو آڈیو ویڈیو جو کاروبار شروع ہوا ہے ان کو بھی بیچ میں, تاکہ اس فوج کا, اس انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس سے کلیئر ہو اور وہ اپنا کام تندہی سے کر سکیں. دیکھیے اس میں بھی تو آپ اور میرے بچے ہیں نا کام کر رہے ہیں وہاں پہ. Absolutely. ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی, وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ بھئی کس قسم کے ہم ادارے میں ہیں, کیسے ہیں, جس کے بارے میں عوام یہ سوچنے میں مجبور ہو گئی ہے, یا عوام کا ایک حصہ سوچنے میں مجبور ہو گیا ہے. ٹھیک, چلیں جنرل صاحب بہت بہت شکریہ. بڑی زبردست ڈسکشن ہے اس میں, اب اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو انشاءاللہ ہم یوٹیلائز کریں گے. جی بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. جی تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ جی, اللہ حافظ. السلام علیکم.